नाज़रीन, रोजाना ही नई अपडेट्स आती हैं, बड़े वाकयात होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम रोजाना ही उनके पर बात करते हैं, रोजाना ही वो चीजें जो है वो दोहराई जाती हैं। जैसा कि इजराइल की ट्रू इंटेंशंस यहां पर ये हैं कि गजा को ऑक्युपाई करना है, फलस्तीनियों को यहां से डिस्प्लेस करना है। और ये जब से वो यहां पर आए हैं पिछली सदी से, तब से उनका ये प्लान था कि ये सारी लैंड उन्होंने लेनी है। और जब 7 अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो उसी जो प्लान है एक्सपेंशन का, उसका हिस्सा था जो पिछली सदी का उनका प्लान है। तो 7 अक्टूबर के बाद से लेकर हम ये बात कर रहे हैं कि गजा में उनकी ट्रू इंटेंशंस असल में ये हैं। दरमियान में सीज फायर की एफर्ट्स भी होती रही, सीज फायर हुआ भी सही, लेकिन हम हमेशा से यही कहते रहे कि उनकी तरफ से ये एक ऐसी जारियत है जिसमें मुकम्मल कब्जा करना चाहते हैं। ये ऑलमोस्ट बात हम रोजाना ही करते हैं, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं वो टाइम आना तो है कि जब ये सानिया होना है, यानी जब वो इसको इंप्लीमेंट करने की तरफ जाएंगे। रोजाना जो फलस्तीनियों को मारते हैं, जो स्टारवेशन हो रही है, जो हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, जो गजा को अनलिवेबल बनाया जा रहा है 7 अक्टूबर से बाद से लेकर आज तक, वो असल में इस प्लान को इंप्लीमेंट ही करना है कि उसके लिए राह हमवार की जाए। लेकिन वो आखिरी पॉइंट भी तो किसी ना दिन आना ही है जिसमें वो फाइनल अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें या वो कामयाब होंगे या फिर वो फेल होंगे। और इसके साथ अगर फेल हुए तो वो मुकम्मल कोलैप्स करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये लड़ाई ग्रेटर इजराइल और नो इजराइल की है, इसमें दरमियानी कोई रास्ता नहीं है। तो अब नज़ीर वो पॉइंट आ रहा है, सूरत हाल बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई है और कई डिसाइसिव मोमेंट से गुजरते हुए, कई डिसाइसिव फेजेस से गुजरते हुए हम एक आखिरी और हतमी इंतहाई सदा के जो डिसाइसिव फेज है, डिसाइसिव पॉइंट है, उसमें दाखिल हो रहे हैं। ट्रंप की जानिब से जो हमेशा पहले ग्रीन लाइट दी तो जा चुकी है, लेकिन अब गजा में ऑक्यूपेशन की और फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की बाकायदा ग्रीन लाइट दे दी गई है। और जिसमें यह कहा गया है कि चंद हफ्तों के अंदर, 3-4 हफ्तों के अंदर ही फलस्तीनियों को अब यहां से जब डिस्प्लेस करना है और इसको जल्दी से जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए और जल्दी के साथ जो है वो फलस्तीनियों को वहां से निकाला जाए। और फिर वहां पर क्या होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो यानी कि अगले 24-48 घंटों के अंदर बताया जा रहा है कि दसियों हजार इजरायली फौज जब दाखिल हो जाएगी और उसके पीछे फिर मजीद फौज दाखिल होती रहेगी, 2 लाख 3 लाख जितनी भी है वो फौज गजा में दाखिल करेंगे। अगले 24-48 घंटों में ये दसियों हजार फौज जब अंदर दाखिल हो जाएगी। ट्रंप की जान से ग्रीन लाइट दी गई है, ट्रंप की जान से कहा गया कि इसको जल्दी जो है वो करना है। तब सवाल यह है कि ये तो एक ऐसा इररिवर्सिबल डिस्ट्रक्टिव पॉइंट है, ये तो एक ऐसा प्लान है, ये तो एक ऐसी पॉलिसी है जो ना तो अरब्स ये एस्टिमेट करते थे और ना वो ये समझ रहे थे कि अमेरिका इस हद तक जाएगा, जो कि उनकी मिस कैलकुलेशन थी। भाई अमेरिका इस हद तक क्यों नहीं जाएगा? जब इजराइल का अगर आप पैटर्न देखें तो वो इसी पैटर्न ही के तहत लड़ रहा है कि उसमें वाज़े देखा जा सकता है कि वो गजा को अनलिवेबल बना रहे हैं फलस्तीन को यहां से निकालने के लिए, तो वो क्यों इस पॉइंट तक नहीं जाएंगे? ये इनकी एक हिस्टोरिक मिस कैलकुलेशन थी। देखिए ये बात इनकी तमाम हुकूमतें जो है वो मानती हैं और अपनी जुबानी कह चुकी हैं कि फलस्तीन के बगैर भी मिडिल ईस्ट का कोई पुरअमन सोल्यूशन नहीं है, और अगर फलस्तीनियों को वहां से डिस्प्लेस करने की कोशिश की गई तो ये एक इलाकाई जंग होगी। और वो ये बात भी कह चुके हैं कि इवन उससे पहले ही इलाकाई जंग छिड़ सकती है जो वायलेंस वहां पर हो रहा है। तो ये वो बात नहीं है जो कोई हम कर रहे हैं या बाद में मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की राय हम आपके सामने रखते हैं। ये इन गवर्नमेंट्स की जुबानी खुद ये बात है कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर फलस्तीन को डिस्प्लेस करने की कोशिश की गई तो बहुत बड़ी जंग मिडिल ईस्ट का मुकद्दर है, बहुत सारी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएंगी। तो इसलिए ये समझते थे कि इस पॉइंट तक अमेरिका, जो कि उनका इत्तेहादी है, और सऊदी अरब और गल्फ रियासतों की जानिब से, इजिप्ट जॉर्डन की जानिब से अभी तक एक स्टेटमेंट भी अमेरिका की कंडेमनेशन में जारी नहीं की गई है। तो इसका मतलब उनकी कोऑर्डिनेशन थी कि भाई अमेरिका इस हद तक नहीं जाएगा, जो कि इंतहाई दर्जे की मिस कैलकुलेशन थी। तो अब सवाल यह है कि जब ट्रंप की जानिब से ग्रीन लाइट दे दी गई है और वो पॉइंट आ गया है, इररिवर्सिबल पॉइंट, जिसमें फलस्तीन को बस डिस्प्लेस करने जा रहे हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? इनके पास क्या ऑप्शन है? और अब फिर मामलात मिडिल ईस्ट के जब वो कौन संभालेगा और मामलात किस तरफ जाएंगे, यानी एक अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन है जो कि तेजी के साथ आ रही है। तो ये वो चीज है जो हम एस्टिमेट कर रहे थे और कह रहे थे कि वक्त के साथ साथ सूरत हाल खौफनाक होगी, क्योंकि आप इजराइल को अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे हैं, आपका कोई इफेक्टिव प्रेशर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो एक इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। और साथ ही लेबनान में क्या हुआ है, क्योंकि अब देखिए उनका बुनियादी जो गोल है वो ना सिर्फ इधर रीशेप करना है गजा और वेस्ट बैंक को, बल्कि पूरे रीजन को रीशेप करना है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह उनके मिडिल ईस्ट को रीशेप करने में सबसे अहम तरीन रुकावट है। तो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना उनके लिए इतना ही जरूरी है जैसे गजा पर कब्जा करना। तो वहां पर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर जंग वहां पर जारी है। अब वहां पर क्या हुआ है कि इनको बहुत बड़ा धचका लगा है और वहां के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, वो रेजिस्टेंस की सपोर्ट में सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो रेजिस्टेंस के वेपन्स हैं
وہ کسی صورت سرنڈر نہیں کیے جا سکتے. اور امریکہ نے جو سیز فائر معاہدہ کروایا تھا اصل میں وہ اپنی باتوں سے پھر گیا, یعنی وہ بالکل ریزسٹنس کے سپورٹ میں سامنے آ گئے. اور یہ بہت ہی آنریبل اسپیکر ہیں, اور جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے آ کر یہ پلان بنایا ہے وہ تو ابھی آئے ہیں نا, وہ تو ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں. اور یہ اسپیکر جو کئی سال سے وہاں پر بیٹھے ہوئے اور پورا لیبنان جو ان کی عزت کرتا ہے, اور ان پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے ان کی زیادہ سے ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کئی سالوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے متفقہ طور پر. تو وہ اب سامنے آ گئے ہیں, تو اس سے جو لیبنیز گورنمنٹ ہے وہ بالکل آئسولیٹ ہو گئی ہے, اور اب اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف کیسے جائے, ٹھیک ہے نا. آلریڈی اس کی کوئی سینسیبل پالیسی تو تھی نہیں. اب اسپیکر نے آ کر, یعنی پولیٹیکل قیادت نے آ کر اس بات کو کے اوپر مہر لگا دی کہ یہ کوئی سینسیبل پالیسی ہی نہیں ہے جس کو لیبنیز گورنمنٹ جب آگے بڑھا رہی ہے. یعنی وہ کوئی حزب اللہ کے نہیں ہے, وہ لیبنان کے اسپیکر ہیں. اور یعنی فرق ہوتا ہے نا کہ بھئی حزب اللہ ہے, ایک پولیٹیکل قیادت ہے, تو پولیٹیکل قیادت آ کے کہہ رہی ہے کہ یہ تو سینسیبل پالیسی نہیں ہے, اور اسرائیل سے تو ہمیں خطرہ ہے, تو ہم کیسے اپنے ہتھیار ڈال دیں. اور انہوں نے کہا یہ حزب اللہ جو ہے اس نے تو ہمیں لبریٹ کروایا, ہماری لینڈ تو اسرائیل قبضہ کر چکا تھا, تو یہ حزب اللہ نے لبریٹ کروایا ہے, تو ہم اپنے ہتھیار کیسے دے دیں. تو اب وہاں پر بھی صورتحال یعنی بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ بوائلنگ پوائنٹ پر ہے, بالکل آخری پوائنٹ پر ہے, کہ کیونکہ لیبنیز جو گورنمنٹ ہے وہ پرپوزل دینے جا رہی ہے ڈسارم کرنے کا. اگر انہوں نے آگے وہ بڑھے تو وہاں پر بس لاوا پھٹ جائے گا. اور وہ اسپیکر نے سامنے آ کر بتایا کہ اس کا اصل قصوروار جو لیبنیز گورنمنٹ ہے, جو امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. تو اس لیے لیبنان کا معاملہ انتہائی سنگین اور سنجیدہ ہو چکا ہے اور حساس ہو چکا ہے, کہ ادھر یا لیبنیز گورنمنٹ امریکہ سے پیچھے ہٹے گی یا حزب اللہ سے پیچھے ہٹے گی. ایک ہی بات ہے, اگر وہ حزب اللہ کے خلاف مزید آگے بڑھتی ہے تو سب نے کہہ دیا کہ یہ ذمہ دار ہیں اور یہ معاملے کو خراب کر رہے ہیں. اور جو شام کے فرنٹ پر صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی سنجیدہ ہے, کتنی حساس. اور یمن نے ساتھ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ کس سطح کی جنگ جو اسرائیل کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. سو آنے والے دن اور خطرناک اور تباہ کن اور زیادہ ڈینجرس ہونے جا رہے ہیں. اور جو فلسطین کا تنازع ہے, اب وہ فلسطین کو اپنی اٹیمپٹ میں مکمل طور پر وائپ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, انہوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو مار دیا اور زخمی کر دیا ہے, اور اس سے پہلے ہسٹری میں وہ ملینز آف فلسطینیوں کو ڈسپلیس کر چکے ہیں, اور آج کے ٹائم میں وہ سب کی آنکھوں کے سامنے یہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے طوفان کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو میٹنگ ہوئی تھی وائٹ ہاؤس کے اندر, ٹرمپ اور ٹونی بلیئر اور جیرڈ کرشنر, اور ادھر سے بھی ایک نتنیاہو کا بندہ بھی گیا تھا, جس کے بارے میں اس وقت میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ یہ سیز فائر, ابھی یہ جو ویک گزرا ہے اسی میں میٹنگ ہوئی, غالباً بدھ والے دن یہ میٹنگ ہوئی تھی. تو میڈیا یہ پورٹریٹ کر رہا تھا کہ یہ سیز فائر میٹنگ ہے, سیز فائر کے لیے بات ہے. تو ہم نے کہا تھا یہ سیز فائر کی میٹنگ نہیں ہے, یہ اصل میں آکوپیشن پلان جو وہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے. ٹونی بلیئر کا کیا کام ہے سیز فائر کے لیے؟ ٹونی بلیئر تو وہ ہے جس کا انسٹیٹیوشن انوالو ہے جی ایچ ایف کو بنانے میں, اور سارا انہوں نے تو پیسے پکڑے ہوئے ہیں دنیا میں, مختلف جو بلینئرز ہیں ان سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں کہ تمہیں یہ پلاٹ ملے گا. نقشے بنا کر وہ غزہ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پلاٹنگ کی ہوئی ہے, یہاں پر یہ ہوٹل بنے گا, یہاں پر یہ ہائی وے بنے گی, یہاں پر یہ گولف کورس بنے گا. یعنی فلسطینیوں کی قبروں کے اوپر ہوٹلز بنیں گے, ریسٹورنٹس بنیں گے, اور گولف کورسز بنیں گے, بڑے بڑے پلازے بنیں گے, اور وہاں پر پھر جو ہے وہ جو آرٹیفیشل آئی لینڈز ہیں وہ بھی وہاں پر بنائے جائیں گے. اور جیرڈ کشنر وہ ہیں جنہوں نے اس کو ریئل اسٹیٹ قرار دیا, غزہ کو ریئل اسٹیٹ جب قرار دیا. تو لیکن میڈیا کسی اور طریقے سے اس کو پورٹرے کر رہا تھا. تو اب واشنگٹن پوسٹ نے خود چھاپ دیا اور ویسٹرن میڈیا نے چھاپ دیا ہے کہ یہ تو اصل میں پلان تھا غزہ کو آکوپائی کرنے کا, اور انہوں نے پھر سارا ڈیٹیل بتا دی ہے. غزہ پوسٹ وار پلان انویژنز والنٹری ریلوکیشن آف دا انٹائر پاپولیشن. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور انٹرنیشنل پارٹنر جو ہیں وہ ریویریا آف دا مڈل ایسٹ وہاں پر بنانے جا رہے ہیں آن دا ربل آف غزہ, غزہ کے ملبے کے اوپر. One would establish US control and pay Palestinians to leave. اب یہ لمبا چوڑا انہوں نے ساری ڈیٹیل لکھ دی ہے, کیسے فلسطینیوں کو نکالا جائے گا, پھر یہاں پر کیا بنے گا, مطلب وہ انہوں نے سارا لکھا ہے. اگر مختصراً میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکالا جائے گا اور مختلف جگہوں پر آباد کیا جائے گا. کہاں پر آباد کیا جائے گا یہ اس میں ابھی تک لکھا نہیں ہے, لیکن یہاں سے نکال کر کہیں دوسری جگہ جو ہے آباد کیا جائے گا. اور یہاں پر جو فلسطینی جا رہے ہوں گے ان کو ہر ایک کو $5,000 دیے جائیں گے. بھئی بڑا احسان کریں گے, ان کو $5,000 جو ہے ان کو دیں گے, اور یہ اپنی مرضی کی مائگریشن جو ہے اس کو قرار دیا جائے گا. اس کے بعد پھر ان کے پاس سارے نقشے ہیں, کس کو کیا پلاٹ دینا ہے, کہاں کیا چیز بنے گی. اور جو اسرائیل ہے وہ غزہ پر قبضہ کرے گا, قبضے کے ساتھ ہی وہ زمین اس کی ہو جائے گی, اور پھر وہ اپنی زمین کر کے امریکہ سے معاہدہ کرے گا اور امریکہ کو اس کا کنٹرول دے دے گا, اور پھر امریکہ جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرے گا. ظاہر کے بعد میں اسرائیل اس کو مکمل کنٹرول میں بھی لے لے گا, مطلب کنٹرول ہوگا, لیکن وہ جو کاغذی کنٹرول ہے وہ بھی اسرائیل کے پاس ہے, وہ آ جائے گا بعد میں آنے والے سالوں کے اندر. اور یہاں پر ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیزی کے ساتھ حماس کو یہاں پر ڈیفیٹ کرنا ہے, کیونکہ حماس کو ڈیفیٹ کیے بغیر تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو حماس کو 2 سے 3-4 ہفتوں کے اندر اندر جو ہے وہ ڈیفیٹ کرنا ہے, تیزی کے ساتھ یہ سارا پلان جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یہ سارے اس میں واشنگٹن پوسٹ کے اندر لکھا ہوا, اور باقی میڈیا بھی جو ہے اس کو چھاپ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر
یہ فوج داخل, اور جو ابو بیدا کو وہ کریں گے ہم نے اسیسنیٹ کر دیا, تو یہ بھی ایک ہیبت دکھانے کی کوشش ہے, بس ہم یوں گئے اور حماس کو یوں ڈسٹرائے کر کے جب واپس آئے. ٹھیک ہے, تو ابھی حماس کی کنفرمیشن آئی نہیں ہے, اور آ بھی جاتی ہے تو ان کے اس سے بڑے لیڈر جو ہے وہ آلریڈی شہید ہو چکے ہیں, تو حماس ابھی موجود ہے, تھاؤزنڈز آف ان کے فائٹرز ہیں. تو اب یہ سارا جو پلان ہے یہ اب اس بات کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ اسرائیل نے حماس کو شکست دینی ہے اگلے 3-4 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ شکست دینی ہے, اور اس کے بعد کیونکہ حماس کو شکست دیے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. اور اسی درمیان امریکہ یہ کہتا رہے گا کہ نہیں ہم تو اس میں ہے نہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل وہاں پر کیا کر رہا ہے, کوئی بڑا واقعہ ہو جائے جیسے ہاسپٹل جرنلسٹ کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ ہو گیا تو امریکہ کہے گا ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, یہ وہ ساری باتیں درمیان میں وہ کرتے رہیں گے. تو یہ صورتحال ہوگی. یعنی فلسطینی 100 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, اور اب وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ ان کو غزہ سے ڈسپلیس کرنے جا رہے ہیں, اور 2 اسٹیٹ جو ہے وہ عملاً ختم ہو جائے گا, جو کہ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. لیکن ہر گورنمنٹ کی آفیشیل پالیسی یہی تھی, اور سپٹمبر میں جو کہ آج سے شروع ہو گیا ہے, سپٹمبر میں جو ہے وہ فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے جا رہے تھے. اور یہی بات رشیا کے فارن منسٹر نے 2 ویکس قبل کی تھی کہ جتنی تیزی کے ساتھ اسرائیل غزہ میں اور ویسٹ بینک میں جو اقدامات کر رہا ہے, یورپینز جب تک تسلیم کریں گے تب تک کوئی فلسطینی ٹیریٹری بچی نہیں ہوگی, کہاں پر جا کر یہ تسلیم کریں گے. 100 سال ایک تنازعہ اور ایک فلیش پوائنٹ ہے عالمی جنگ کا, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ جس طرح سے یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ فلسطین کو مٹا دیں گے اور فلانا کر لیں گے, یہ ان کی بھول ہے. اصل میں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ایک فولش پالیسی ہے امریکہ کی. چونکہ اسرائیل کو آپ کہہ نہیں سکتے فولش پالیسی, کیونکہ وہ آئے ہی اس لیے ہیں. فولش تو اصل میں مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ اسرائیل کے ساتھ وہ ٹیکنالوجی لیں گے اور اکنامک پارٹنرشپ بنائیں گے اور فلانا کریں گے اور فلانا کریں گے. یہ تو فولشنس تو ان ملکوں کی ہے. اسرائیل کی کیا فولشنس ہے, وہ تو کرنے ہی یہی آیا ہے. وہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ آیا ہے اور اسی کے ساتھ رہے گا اور اسی کے ساتھ ختم ہوگا. ایسی جو آکوپیشنز ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ختم ہوتی ہیں, تو اسی کے ساتھ اس نے ختم ہونا ہے. تو اور فولش پالیسی ہے امریکہ کی, کیونکہ اس کو یہ سوٹ نہیں کرتا وہ جو مڈل ایسٹ کے اندر یہ ساری تباہی لے کر آنے والا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ فلسطین کو ڈسپلیس کر دیں گے اور یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, ان کو کون بیٹھنے دے گا؟ یہ اتنی بڑی تباہی کی یہ بات ہو رہی ہے, اتنی بڑی تباہی. اور مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ جو ہیں ابھی ایک کنڈیمنیشن وہ امریکہ کی جاری نہیں کر سکی ہیں, لیکن اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اس irreversible پوائنٹ کے بعد. کیونکہ دیکھیں وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں ریکنسٹرکشن ہوگی, ایروپلین آ گیا ہے جس میں غزہ میں ریکنسٹرکشن ہونی ہے, فلانا ہونا ہے فلانا ہونا ہے. وہ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں, وہ تو اس بات کو ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے کہ اسرائیل کی اصل انٹینشن یہ ہے, اور اسرائیل اور اس طرف جائے گا اور امریکہ اس طرف جائے گا. وہ تو اس انتظار, ابھی بحرین نے تو اسرائیلی ایمبیسڈر کو ویلکم کیا ہے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو طے ہو چکا ہے ابراہم اکارڈ میں اسی کے تحت جب آگے چلنا ہے تو کیسے چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. سو امریکہ کے بارے میں انہوں نے مس کیلکولیشن کیا, اسرائیل کے بارے میں انہوں نے مس کیلکولیشن کیا, اور اب یہ چلتے چلتے اس پوائنٹ پر آگے ہیں. ابھی دیکھنا ٹرکی نے کٹ کیا تعلقات, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اصل مقاصد یہ ہیں. تو کیا اس کا مطلب اب ان کو پتا چل رہا ہے کہ ان کے اصل مقاصد یہ ہیں, تو ان کو پہلے نہیں پتا چلا, تو ابھی یہ بھی اب کہنا شروع ہو جائیں گے کہ ان کے اصل مقاصد جب یہ ہیں. یہ ان کی ایک ہسٹورک مس کیلکولیشن ہے, لیکن سوال بہت بڑا ہے کہ جب وہ یہ کرنے جا رہے ہوں گے تو یہ کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں, یہ کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں. اور جو پلان انہوں نے بنایا ہے وہ حماس کے اوپر, یعنی حماس کو وہ ڈیفیٹ کریں گے تو اس کے بعد وہ سارا فلسطین ڈسپلیس کر سکیں گے, لیکن کہاں کیسے, تو یہ ان کی فائنل اٹیمپٹ ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں اردوغان وہ چائنا میں ہیں, اور یہ غیر معمولی دورہ ہے کیونکہ وہ نیٹو کے ممبر ہے, نیٹو کے ممبر ہے اور یورپی یونین میں جانے کے خواہش مند ہیں, لیکن پہنچے ہوئے ہیں چائنا, اور ساتھ اسرائیل کے خلاف انہوں نے یہ اقدام اٹھایا. تو ٹرکی اب یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے ریجن میں صورتحال کس طرف ہوگی, اور وہ چائنا کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اب ان ملکوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ان کو چائنا کی طرف بڑھنا ہے, اور رشیا کی طرف یا جو بھی الٹرنیٹو ہے, یہ امریکہ کے ساتھ اس طرح چل نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ چاہتے ہیں لیکن جب فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا اور امریکہ کر رہا ہے تو کیسے ہوگا. یعنی امریکہ نے اپنے ہی اتحادیوں کو اتنی مشکل صورتحال کی طرف دھکیل دیا ہے کہ جو اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنے اتحادیوں کو اتنی مشکل پوزیشن کے اندر دھکیلے. لیکن بہرحال اب یہ ہونے جا رہا ہے, اور ایک ان امیجنیبل ڈسٹرکشن ہے جو سب کی طرف جو بڑھ رہی ہے. ادھر نبی بیری جو ہیں اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے, اور 1992 سے وہ اسپیکر ہیں, وہ سپورٹ میں آگے ہیں, ریزسٹنس کی, حزب اللہ کی سپورٹ میں آگے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کیونکہ اس میں شکست ہو گئی ہے لیبنیز گورنمنٹ کو اور امریکہ کے مقاصد کو, کیونکہ ان کی اس زیادہ سے ہے یہ جو موجودہ صدر اور پرائم منسٹر, یہ تو ابھی آئے ہیں نا, وہ بیٹھے ہوئے 1992 سے, اور مطلب لیبنان جیسے کرائسس والے کنٹری میں 1992 سے بیٹھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, تب سے وہ اسپیکر ہیں. اور یہ جو امریکنز کے سارے نیگوسیشنز ہو رہے تھے وہ اس وقت انہی کے ساتھ ہی ہو رہے تھے, اور وہ بڑی دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہیں. جب یہ حزب اللہ کی جنگ ہو رہی تھی تو اس سے پہلے, جنگ سے پہلے, جو امریکی انوائے ہے ایموس ہچسن, وہ گیا اور اس نے نبی بیری کو جب دھمکی لگائی کہ حزب اللہ حملے بند کرے اور یہ وہ ساری باتیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹیبل کے اوپر مٹھائی پڑی تھی, انہوں نے کہا کہ ذرا مٹھائی تو چیک کریں. انہوں نے کہا یہ کس چیز کی مٹھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2006 میں جو ہم نے اسرائیل کی درگت بنائی تھی, آج ہم اس دن کو ریممبر کر رہے ہیں, آج وہ دن ہے.
اس کی اینیورسری ہے کہ ہم نے جو اسرائیل کی درگت بنائی تھی. تو اس کے بعد ایموس ہاچسن جب وہاں سے چلا گیا تو وہ اس انداز میں امریکن سے بات کرتے ہیں, اس لیے تو وہ گورنمنٹ کو لے کر آئے ہیں. اگر وہ ان کی بات چل رہی ہوتی تو وہ موجودہ گورنمنٹ کو خوشحالی کے لیے لے کر آئے. تو اب وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جب وہ بڑی مشکل کے اندر آ گئے, کیونکہ پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں حزب اللہ تو ہے ہی دہشت گرد, حزب اللہ تو ہے ہی فلانی. اب وہ بندہ جو اصل میں لیبنان کا نمائندہ ہے 1992 سے بیٹھا ہوا, سب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون سی پالیسی ہے جناب جس کو پرسو کیا جا رہا ہے. تو ان کا نیریٹو بالکل ٹھوس ہو گیا ہے, بالکل ٹھوس ہو گیا ہے. اور اب ان کے پاس کوئی یہ جواز ہے نا, مڈل ایسٹ کا ایک ملک جو ہے وہ سب زیادہ سپورٹ کر رہا ہے حزب اللہ کے ڈس آرمامنٹ کو. اب اس کو بھی سوچنا ہے کہ وہ مزید آگے بڑھے گا تو لیبنان کو کرائسس میں دھکیلے گا, اور لیبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سوچنا ہے, کیونکہ ان کے پاس اب نیریٹو کو نہیں بچا ہے, کوئی نیریٹو نہیں ہے, کیونکہ حزب اللہ پولیٹیکل قیادت اور جو پبلک ہے وہ ایک طرف کھڑے ہیں, اور یہ دو بندے جو ایک طرف کھڑے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور انہوں نے کہا نبی بیری نے کہ جب نتنیاہو خود کہتا ہے کہ اس نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اس میں سارا لیبنان آتا ہے گریٹر اسرائیل میں, تو پھر اس سے لڑنا کس نے ہے؟ او بھائی ریزسٹنس نہیں لڑنا ہے نا, تو آپ کہہ رہے ہیں ہتھیار ڈال دیں. یہ پالیسی کون سی ہے؟ یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. یہ باتیں انہوں نے خود کی. تو ریزسٹنس ویپن جو ہے انہوں نے لبریٹ کیا لیبنان کو, جو لیبنان کی زمین پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا. ریزسٹنس نے آزاد کروایا, لیبنیز آرمی نے آزاد نہیں کروایا, یا کسی ڈپلومیسی نے آزاد نہیں کروایا. اور نتنیاہو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہسٹورک مشن پر ہے ٹو اچیو دا ڈریم آف گریٹر اسرائیل اینڈ آل آف دا لیبنان ود ان دس ڈریم. سارا لیبنان آتا ہے اس میں, گریٹر اسرائیل میں. تو بچانا کس نے ہے؟ اس کے ساتھ لڑنا کس نے ہے؟ حزب اللہ نے لڑنا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں حزب اللہ ہتھیار ڈال دیں, اپنا کام کرو جا کر اور اسے پیچھے ہٹ جاؤ, یہ کوئی پالیسی نہیں ہے اور اس کو ہم مانتے نہیں ہیں, کیونکہ آپ لیبنان کو داؤ کے اوپر لگا رہے ہو اور لیبنان کو پلیٹ میں رکھ کر اسرائیل کو دے رہے ہو. تو وہ بڑی عجیب سی پوزیشن ہوگی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی, ٹھیک ہے نا, بڑی, کیونکہ ان لاجیکل بات وہ آلریڈی کر رہے تھے. اب اتنا بڑا بندہ آ کر اس نے مہر لگا دیا کہ یہ پالیسی ہی فولش ہے. اور اسرائیلی جو آرمی چیف ہے اس نے صدرن لیبنان کا آ کر دورہ کیا, اور نبی بیری نے کہا کہ یہ ایک انسلٹ ہے لیبنان کے لیے, کیونکہ پریشر, اصل بات تو یہ ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ کر کیا رہی ہے اسرائیل کے خلاف. آتے ساتھ ہی نہ اس نے کوئی مہنگائی کو دیکھا, نہ اکانومی کو دیکھا, نہ اسرائیلی وائلیشن کو دیکھا, چڑھ دوڑی حزب اللہ کے اوپر. تو ایسا لگتا ہے اس کو لایا ہی اس لیے گیا تھا. اور ہم خبردار کر رہے ہیں کہ وہ کیسے یہاں پر پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں اور ایکسپلائٹ کرنے جا رہے ہیں چیزوں کو. اور امریکن ڈز ناٹ الائن ود دا پرنسپل آف کنفائننگ آرمس بٹ رادر اٹ از این الٹرنیٹو ٹو دا سیز فائر اگریمنٹ. یہ جو انہوں نے سیز فائر کیا تھا اس وقت نبی بیری موجود تھے, تو انہوں نے کہا جو سیز فائر ہوا تھا, اب جو امریکن ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بالکل ایک الگ بات ہے. تو یہ اپنے معاہدے سے خود پھر رہے ہیں اور الزام ڈال رہے ہیں حزب اللہ کے اوپر. اور اسرائیل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ لیبنیز لینڈز کو آکوپائی کر رہا ہے, لیبنیز آرمی بیٹھی ہوئی ہے, اور 30 ایسے ٹاؤنز ہیں جس میں یہ واپس شہریوں کو نہیں آنے دے رہا اسرائیل. لیبنان پارلیمنٹ اسپیکر کال فار نیشنل ڈائلاگ آن حزب اللہ ویپنز, اور ہی پشڈ بیک اگینسٹ US مشن ٹو سوئفٹلی ڈسارم حزب اللہ. امریکہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے حزب اللہ کی سپورٹ کے اندر. اور یہ بیان ان کا تب آیا ہے جب لیبنیز آرمی پریپیئر کر رہی ہے a plan to disarm حزب اللہ by the end of the year, اور اس کو بیک کیا ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے. تو جیسے مطلب جارڈن کی آرمی ہے اس کو بھی تو وہی کنٹرول کر لیتے ہیں نا, پیچھے سے ملٹری ایڈ دیکھا تو لیبنیز آرمی کو بھی وہی کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ بڑی کھل کر انہوں نے باتیں کر دی. اب وہ بالکل فارغ ہو گیا, لیبنیز گورنمنٹ فارغ ہو گئی ہے. اب اس سب کے باوجود اگر وہ آگے بڑھیں گے تو وہ بہت بڑی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں, بہت بڑے کرائسس کو جب دعوت دے. تو ہر محاذ کے اوپر آپ دیکھیں بس آتے فشا پھڑنے کو ہر محاذ کے اوپر, اور اس میں کوئی سولوشن نہیں ہے, کیونکہ امریکہ تو مزید گرین لائٹ دے رہا ہے اسرائیل کو. یہ سارے مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں یہ اپنے اپنے لینڈ, خاص کر جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, سیریا, سینائی کے لوگ اور شام اور لبنان, یہ سب اپنی زمینیں اسرائیل کو دیں اور یہاں سے کوچ کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہی ان کا پیس پلان ہے. ان کا جو پیس پلان ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ یہ سارے یہاں سے نکلیں اور اپنی زمینیں ہمارے حوالے کر دیں. تو وہ رکنے والے نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے پچھلے سالوں میں کیا کیا, نہ اپنی آرمیز ڈیولپ کی, نہ کوئی اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی, نہ کوئی اسرائیل کو ڈٹر کیا. وہ جو حزب اللہ اتنی بڑی آرمی بن کر کھڑی ہو گئی ہے, الٹا اس کو ڈسارم کرنے میں لگے ہوئے. تو یہ ایک ڈیزاسٹرس پالیسی ہے جس کو انہوں نے پرسو کیا, اور آج ان کا ریجن ایک تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ادھر وینس میں جو ہو رہا ہے, جو فلم فیسٹیول ہو رہا ہے, وہاں پر بہت بڑے پروٹیسٹ جو وہ دیکھے جا رہے ہیں. اور وہاں پر پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے, چائنا کے صدر کی, اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اردگان وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ میسج دے رہے ہیں نیٹو کے ممبر ہو کر چائنا کے ساتھ تعلقات, غیر معمولی یہ دورہ ہے. تو مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو یہ فیصلہ کرنا ہے اگلے 24-48 گھنٹوں میں بڑی فوج غزہ میں داخل ہو سکتی ہے, اور وہ ان کے مطابق یہ فائنل اٹیمپٹ اب آ گئی ہے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کی. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے رائز لگا کر اجازت دی. اللہ حافظ.